बचपन में हमारे गांव के रिश्तेदार लाहौर देखने आया करते थे और ये कुछ 70 बरस पेशतर की बात है और लाहौर देखना कोई आसान काम नहीं था। दूर दराज के गांव थे, पहले घोड़ियों पे सवार होते, फिर टांगों पे सवार होते, फिर जाके स्टेशन पे गाड़ी का इंतज़ार करते, तो बहुत कम लोगों ने लाहौर देखा होता था। और जो आते थे वो 3 फरमाइशें करते थे, मुझे अब तक याद है। पहले वो ठंडी सड़क देखना चाहते थे, ठंडी सड़क माल रोड, आज की शाहराह कायद आज़म। और मैं गवाह हूँ कि उन दिनों यानी 70 बरस पेशतर वहाँ कारपोरेशन की एक गाड़ी आती थी और वो आके तो वहाँ छिड़काव करती थी और उसके साइड में बागीचे थे छोटे छोटे, वहाँ बश्ती जो है मशकीज़ों से पानी दे रहे होते थे, इसलिए ये ठंडी सड़क कहलाती थी। ख़वातीन और हज़रात, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ कारवां सराय में। अभी अभी मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो देहाती हमारे यहाँ आते थे तो उनकी पहली चॉइस होती थी ठंडी सड़क देखना और दूसरी चॉइस जो होती थी वो चिड़ियाघर देखना था, जिसको वो चिड़ीघर कहते थे। और ये भी ऑब्वियसली उनके लिए बहुत दिलचस्पी का एक मुकाम था, क्योंकि जंगली जानवर जो हैं वो गांव में कहाँ होते हैं, शहरों में तो हो जाते हैं, लेकिन गांव में तो उन्होंने अफ्रीकी और मतलब एक साउथ अमेरिका के जानवर नहीं देखे होते, तो इसलिए उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन सबसे जो अमेजिंग बात थी कि उनकी जो तीसरी चॉइस थी वो हमेशा कहते थे एक अजायब घर देखना है, अजायब घर। और ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो अनपढ़ देहाती जो है वो क्यों इतने अवेयर थे कि वो अजायब घर देखना चाहते थे। और ये अजायब घर वही है, लाहौर का अजायब घर, जिसके सामने जमजमा गन है और रुडयार्ड किपलिंग का जो नावल है उसका मरकजी किरदार किम वहाँ बैठा होता है। उसके नावल का पहला फिक्र ही है कि किम वॉज सिटिंग ऑन द जमजमा गन ऑपोजिट द लाहौर अजायब घर। तो अजायब घर जो हैं उनका क्या ऐसा है कि जो पुराने लोग थे, जो अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं जानते थे, वो अवेयर थे कि हमें अपने कल्चर के बारे में जानना चाहिए, अपनी तारीख के बारे में जानना चाहिए। जिस धरती पे हम सांस लेते हैं उस धरती की तारीख से हमें आगाह होना चाहिए। जबकि इन दिनों जो लोग लाहौर आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनकी फरमाइश क्या होती है कि बेहतरीन फालूदा कहाँ मिलता है, फूड स्ट्रीट कहाँ है, MM आलम रोड कहाँ है और पल्ले पकौड़ियाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये क्या है कि 70 साल पहले वाला जो अनपढ़ देहाती है वो ज़्यादा अवेयर था, उसका ज़्यादा अच्छा ज़ौक़ जमाल था हमसे, और हम डिटीरियोरेट कर गए। हम आगाह ही नहीं है कि म्यूज़ियम्स की क्या अहमियत है। ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल जो बजट होते हैं उनमें म्यूज़ियम्स का हिस्सा होना चाहिए। ये बड़ी मेजर एक इंफॉर्मेशन और एक आगाही की जगह है और वो हमारे यहाँ कम है। अब मैं आपको लिए चलता न्यूयॉर्क का नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। वहाँ पे एक दीवार के ऊपर एक 1500-1600 साल पुराने दरख्त का तना जो है, यानी तने का एक हिस्सा जो गोलाई में है, वो वहाँ पे आवेज़ा किया गया। आप जानिए कि जो दरख्त हैं वो अपनी उम्र का हिसाब रखते हैं, हर बरस एक दायरा बढ़ जाता है उनमें, तो आप काउंट कर सकते हैं कि कौन सा दरख्त कितना पुराना है। और मेरी आंखें किस चीज़ की तलाश में, मेरी आंखें तलाश में थी कि 1400 बरस पेशतर वो दायरा कहाँ है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम वो बात थी, लेकिन वहाँ उसका कोई निशान नहीं था। वहाँ अमेरिकन जंगें थी, यूरोप के जो मशहूर लोग थे उनके नाम थे कि कब वो पैदा हुए और कौन कौन सी जंगें उन्होंने लड़ी, कौन कौन सी जगहों पे वो गए, सिविल वार जो उनकी थी उसके निशान थे। हमारा कोई हवाला नहीं था, इसलिए कि ये उनका म्यूज़ियम था और उनकी हिस्ट्री बयान करता था। हम जब कल को अगर म्यूज़ियम बनाएं तो हम भी ये कर सकते हैं। म्यूज़ियम्स के हवाले से जब मैंने बात शुरू की है
تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس پروگرام کا بنیادی خیال مجھے نیو یارک کے نیچرل ہسٹری میوزیم کے باہر آیا. میں نے دیکھا کہ اسکول کے بچے ہیں 30-40 اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اس میوزیم میں اس درخت کے تنے کے علاوہ اسپیس کے علیحدہ سیکشن ہیں, سمندروں کے علیحدہ سیکشن ہیں, پرانے جو کلچر ہیں ان کے علیحدہ سیکشنز ہیں, ریلیجنز کے علیحدہ سیکشن ہے. اور میں اسلام کے سیکشن میں گیا ہوں, وہاں پہ اذان گونج رہی تھی, اور یقین کیجئے کہ میں نے بہت ساری حقائق وہاں سے حاصل کیے. گورے بے ایمان تو ہیں لیکن اتنے بے ایمان نہیں ہیں کہ اپنے میوزیمز میں بے ایمانی کریں. چنانچہ اسلام کا بہت درخشاں جو پہلو ہے وہاں پہ اجاگر کیا گیا. اسی طرح وہاں پہ ایک گھوڑے کا ہے ڈھانچہ کروڑوں سال پرانا, اور وہ لمبوترا ہے. کین یو امیجن کہ گھوڑے لمبوترے ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ارتقاء کی منزلیں طے کرتے اس قدرت کے حساب سے جو بھی ریکوائرڈ تھی وہ اس سائز میں ہو گئے. اسی طرح پرندے ہیں پرانی جو ان کے ڈھانچے ہیں, یا انٹری پہ ہی ڈائناسورس کا ڈھانچہ ہے. تو مجھے خیال کیوں آیا, 4-5 گھنٹے کے بعد جب وہ بچے باہر آئے تو وہ اپنے پاسٹ کے مختلف جو ریلیجنز ہیں ان کے بارے میں, مختلف جو کلچرز ہیں ان کے بارے میں اتنے آگاہ تھے کہ ہمارا کوئی BA MA پاس لڑکا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی 6 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے وہ تمام انفارمیشن حاصل کر لی جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں, جو ہم ٹیچر سے حاصل کرتے ہیں. اور یوں ان کے عام بچے جو ہیں وہ جینیس ہو جاتے ہیں, اور ہمارے جو جینیس بچے ہیں اس لیے عام ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. اچھا, یہ جو ہے نیچرل ہسٹری میوزیم یہ ایک ایسی سڑک پر واقع ہے جس کو میوزیم مائل کہا جاتا ہے, اور اس پہ درجنوں میوزیمز ہیں. ایک گوگن ہائن میوزیم ہے پیجدار داداریوں والا, اس کے بعد جیوش میوزیم ہے. اسی طرح بہت سارے میوزیمز ہیں, لیکن ان میں اہم ترین جو میوزیم ہے میٹروپولیٹن میوزیم ہے, جہاں پہ میں نے بہت وقت گزارا. اگر ٹوٹل وقت اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو میرا خیال کہ 20 دن بنتے ہیں, کیونکہ وہ ایک مختلف جہان تھا. جس جہان میں چلے جائیے, مصر میں چلے جائیے, پرانے مطلب ہے کہ بیبیلون میں چلے جائیے, اور آپ وہاں پہ کھو جاتے ہیں. اور اس کا اگین سب سے جو انٹرسٹنگ سیکشن میرے لیے تھا وہ اسلامک سیکشن تھا, اور ایسے ایسے نوادر تھے وہاں پہ, قرآن پاک کے ایسے ایسے نسخے تھے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے. اور باقی پینٹنگز وغیرہ تو ہیں. اچھا خواتین و حضرات, میرا خیال ہے کہ ذرا سا ڈل موضوع ہے میوزیمز, تو اس کو ذرا لائٹ کر دیتے ہیں میٹروپولیٹن میوزیم کے حوالے سے. اس کے پہلو میں ایک کافی بار, تو میں اکثر جب تھک جاتا تھا تو وہاں جا کے تو ذرا ریلیکس کرتا تھا اور کافی کا ایک کپ پیتا تھا. تو اس روز گرمی بہت تھی تو میں بیٹھا, تو میں نے اپنی جیکٹ اتار کے, نزدیک ہی کوئی بکری سی چیز تھی بنی ہوئی, تو میں نے کہا شاید اس لیے کہ یہاں پہ کوئی چیز ٹانگ دی جائے, تو میں نے اپنی جیکٹ وہاں ٹانگ دی اور کافی پینے لگا. اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور مجھے گھور کے چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں, کیونکہ میں فارنر ہوں یا کیا ہے. اس کے بعد ایک بوڑھی اماں آئی اور آ کے مجھے کہنے لگی, ینگ مین آئی وانٹ ٹو سی پکاسوز گوٹ, میں پکاسو کی بکری دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بی میرے پاس تو نہیں ہے, مطلب مجھے نہیں پتا کہ پکاسو بکریاں بھی رکھتا تھا, مطلب کس قسم کی بکری. تو کہنے لگی کہ یہ جہاں پہ تم نے اپنی جیکٹ ٹانگی ہوئی ہے یہ پکاسو کی بکری ہے, اور یہ اوریجنل پکاسو کا اسکلپچر ہے, اور یہ کروڑوں ڈالر کا ہے, اور آپ نے وہاں پہ اپنی جیکٹ لٹکا رکھی ہے. یقین کیجئے بہت شرمندگی ہوئی کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ انہوں نے پکاسو کی بکری کی عزت نہیں کی. مجھے جہاں اجنبی شہروں میں جو تاریخی آثار ہیں ان کو دیکھنے کا شوق ہے, جو عجائب گھر ہیں ان کو بھی دیکھنے کا شوق ہے. خاص طور پہ عجائب گھر یعنی میوزیم جو ہوتے ہیں وہ روح ہوتی ہیں کسی بھی ایک شہر کی. آپ اس شہر کو کلچر کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے جان ہی نہیں سکتے اگر آپ اس شہر کا کوئی میوزیم نہیں دیکھتے. چنانچہ پراڈو میوزیم ہے میڈرڈ کا, جس میں گویا کی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں اور گویا کی ڈرائنگز ہیں جو وار کے اگینسٹ ہے. میں مختصر بیان کروں گا. رائک میوزیم ہے ایمسٹرڈیم کا, جہاں پہ ریمبرانڈ کی سب سے بڑی جو کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ ہے, نائٹ واچ.
وہ آویزاں ہیں. اسی طرح برلن میں ایک بہت اہم میوزیم، اور وہاں پہ آپ یقین کریں کہ شہر بابل جو تھا، دا میتھیکل بیبیلون، اور جہاں کے ہینگنگ گارڈنز بھی مشہور تھے، اور جہاں وہ کمبخت الیگزینڈر یہاں سے زخمی ہو کے گیا تھا اور وہاں پہ مر گیا تھا، اس شہر کا اوریجنل دروازہ اشتر گیٹ 4000 سال پرانا، وہ اپنی پوری شان سے وہاں کھڑا اس میوزیم میں، اور اس کے پاس بابل شہر کی جو دیواریں ہیں وہ اس کے پاس ارد گرد ہے اور منقش اینٹوں سے بنا ہوا ہے. اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ آج سے 4000 سال پرانی ایک چیز ہے. ورک آف آرٹ نہیں انہیں کہنا چاہیے، وہ ایک مطلب ہے کہ ایک کریٹیو معجزہ ہے. اور وہ کیسے وہاں پہ پہنچا؟ 1935 میں جرمن جو تھے وہ کھدائی کر رہے تھے میسوپوٹیمیا میں، عراق، اور وہاں سے بابل شہر کی بھی کھدائی ہو رہی تھی، تو وہاں انہیں بہت سارے ٹکڑے ملے جو اشتر گیٹ کے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں، وہ ملبے کی صورت پڑے ہوئے تھے. یہ ان کو اٹھا لے آئے اور پھر 10 سال کی محنت کے بعد اسے پھر ری بلڈ کیا، اور آج وہ اسی حالت میں وہاں کھڑا ہے برلن میں. اور میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی میں جو میں نے سب سے زیادہ متاثر کن آثار دیکھے ہیں ان میں وہ اشتر گیٹ ہے بابل کا. اسی میوزیم میں بنو امیہ کے ایک پیلس کی پوری دیوار ہے، وہ پتہ نہیں وہاں کیسے لے آئے ہیں، وہ دیوار پہ وہاں پہ کھڑی ہے. اسی طرح اور میوزیم بھی ہیں، اب میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ سب سے مشہور میوزیم جو ہے یورپ کا، ٹیٹ گیلری بھی ہے آبویسلی لنڈن کی، وہ ہے لوور، جس کو لوو کہتے ہیں. ہمیں تو وہ پروناؤنس نہیں کرنا آتا. میری جو فرینچ ہے وہ فرسٹ ایئر میں بھی فیل ہو گئی تھی. گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو بہت شوق ہوا کہ فرانسیسی سیکھی جائے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ٹیچر بھی فرینچ خاتون تھی جو ایک پاکستانی پروفیسر کی اہلیہ تھی. تو 2-3 دن کے بعد انہوں نے جب وہ حلق سے کہا کہ ٹیبل کو تابول وغیرہ کہتے ہیں، وہ اب ہم لاہوریوں سے ادا نہیں ہوا، 2-3 دن فرینچ سیکھی تو میری فرینچ بڑی کمزور، تو وہ لوور کہتے ہیں لیکن میں اس کو لوور ہی کہتا ہوں. تو لوور میوزیم بہت مشہور ہے مونا لیزا کی وجہ سے. لیکن میں وہاں پہ خاص طور پہ گیا کیونکہ وہاں پہ وینس ڈی میلو ہے، اس کا مجسمہ ہے، یعنی اپاہج وینس جو ہے وہ ایک پورے کمرے میں اس کو آویزاں کیا گیا، اور کیا ہی شاندار وہ مجسمہ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس کے عشق میں انسان مبتلا ہو جائے تو اس کو دوش نہیں دیا جا سکتا. میلو ایک جزیرہ تھا جہاں پہ ایک بت تراش تھا، اس نے وینس کا ایک مجسمہ تراشا، اور اس طرح تراشا کہ وہ سمندر میں سے نکل رہی ہے، ایک ہاتھ میں سیب ہے، دوسرے سے اپنا وہ اس نے دامن جو ہے تھام رکھا ہے. اور تب بادشاہ وقت کو اطلاع ہوئی کہ وہاں پہ ایک ایسا مجسمہ ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے وینس جو ہے سمندر سے سچ مچ باہر آ گئی. تو اس نے میلو کے جزیرے والوں کو کہا کہ یہ مجھے دے دیں ورنہ میں آپ پہ حملہ کر دوں گا. تو وہ دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کی پرستش بھی کرتے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو توڑ دیں تو وہ اس کو لے کے نہیں جائیں گے. تو انہوں نے اس کے دونوں بازو سے کاٹ دیے اور سمندر میں پھینک دیے. لیکن بادشاہ صاحب پھر بھی وہ مجسمہ اٹھا کے لے گئے. اب ہر 2-4 سال کے بعد کوشش ہوتی کہ میلو جو ہے جزیرہ، اس کے ارد گرد لوگ مطلب ایکسپیڈیشن جاتی ہیں کہ وینس کے وہ کھوئے ہوئے بازو مل جائیں اور اس کو دوبارہ جوڑ دیا جائے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وینس جو ہے اس کی ہمیں عادت ہو چکی ہے اس کے اپاہج پن کی، اس کا حسن ہی اسی میں. اگر بازو لگ جائیں گے تو شاید وہ اتنی حسین ہمیں نہ لگے. اب مونا لیزا جو مطلب اس کی اپنی ایک ہسٹری، جب ہم گئے تھے تو وہ تو اکیلی وہاں تھی ایک کمرے میں، اور ہم اکیلے تھے، اس کو دیکھا ویکھا تو ہم تو متاثر نہیں ہوئے. ایک موٹی سی عورت تھی یوں کر کے بیٹھی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ مسکراہٹ بڑی زبردست ہے، لیکن یقین کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پرکشش مسکراہٹیں دیکھی. اب مجھے بار بار احساس ہو رہا ہے کہ بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، تو کچھ دلچسپ جو میوزیم ہیں دنیا بھر میں ان کا تذکرہ ہو جائے. اس میں ایک تو ایمسٹرڈیم میں ہے واڈکا میوزیم. میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ میوزیم ہے، ہم نے وہاں کہاں جانا تھا، وہ تو ویسے ہی وہ مطلب جاتے کوئی باہر نکلتے دیکھتے تھے تو بڑی پرابلم ہوتی. تو بہرحال وہ میوزیم ہے، چھوڑیں پڑے اس کے.
اور دوسرا جو بہت اہم میوزیم ہے وہ ہے ممی میوزیم، یہ میکسیکو میں. اور ممیز آپ جانتے ہیں کہ مصر میں بھی بنائی جاتی تھیں، سینٹرل ایشیا میں بھی بنائی جاتی تھیں، بلکہ جب میں کاشغر گیا ہوں تو وہاں کے میوزیم میں سب سے زیادہ پرزروڈ حالت میں ممیز جو ہیں وہاں ہیں، کیونکہ ممی کو پرزرو کرنے کے لیے ریت چاہیے. یعنی ہماری جو مٹی ہے اس میں گل جاتی ہے لاش یا باقی چیزیں، ریت میں محفوظ رہتی ہے. چنانچہ یہ جو ممی میوزیم ہے اس میں ممیز کو بہت آسائش سے اور مطلب کمفرٹ سے اور آرام سے رکھا گیا، اور مطلب بہت واسٹ ان کی کلیکشن ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ مجھے شفیق الرحمان صاحب یاد آتے ہیں. شفیق الرحمان صاحب کا ایک سفر نامہ ہے 4 دریا، ان میں 4 دریا ہیں، ڈینیوب ہے، دریائے فرات ہے، دجلہ ہے اور نیل ہے. تو نیل میں فرعونوں کی تہذیب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب وہ دعوت کرتے تھے کسی مہمان کی، بڑی پرتکلف دعوت ہوتی تھی، تو وہ میز سجا دی جاتی تھی، لیکن کھانے سے پہلے ان کے سامنے ایک ممی لائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھیے 1000 سال پہلے یہ شخص فوت ہو گیا اور اب اس کی حالت دیکھیے، آپ کی حالت بھی ایسی ہونی ہے، تو اس لیے اس وقت کو یاد کیجئے اور پیٹ بھر کے کھائیے، عیش کیجئے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کتنی بھوک باقی رہ جاتی ہوگی اگر آپ ایک ممی دیکھ لیں. شفیق صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فرعون جان بوجھ کر کرتے تھے تاکہ خوراک کا وہ بچاؤ ہو. ایک اور میوزیم جو ہے وہ فیئر بینک الاسکا. اچھا، وہ فیئر بینک جو تھا وہ بہت ہی ڈل قسم کا ایک تھا قصبہ، اور وہاں سے وہ آرکٹک سرکل تھا کچھ 40-45 کلومیٹر دور، اور وہ بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی کہ ایک جگہ پہنچے ہیں وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ آرکٹک سرکل یہاں پہ ہے. لیکن ایک چیز جس نے مجھے انٹرسٹ کی وہاں ایک کتا میوزیم، جی ہاں، ڈاگ میوزیم. اور ڈاگ میوزیم جو ہے وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی یہ ہوتی ہے ہسکی، جو ڈاگز ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ مطلب شورے رائے کی آنکھیں کیا ہوگی جو ہسکی ڈاگ کی، کبھی غور سے دیکھی گا، اور بہت پیاری چیز. تو وہ ان کے کتا دوڑ میں حصہ لیتے ہیں، برفانی دوڑ میں. تو اس میوزیم میں جتنے بھی چیمپئن ڈاگز تھے جنہوں نے چیمپئن ریسز میں حصہ لیے، ان کی تصویریں آویزاں تھیں، اور جو تمغے ان کو دیے گئے، ان کے پھر شوز وہاں پہ تھے، ان کی تاریخ وہاں درج تھی، یعنی پوری کتا تاریخ وہاں پہ درج تھی. تو ان کے جو کیوریٹر تھے وہ بہت مطلب مجھے دیکھ کے ذرا پریشان سے ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان سے وہاں لوگ کم جاتے ہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو کتا میوزیم تو نہیں دیکھنے جاتے. تو میں نے کہا کہ جی یہ جو میوزیم میں نے آپ کا دیکھا ہے بہت مجھے انٹرسٹ ہوئی ہے اس سے، لیکن ہمارے جو شاعروں نے کتوں کے اوپر بہت زیادہ شاعری کی، اور جتنی توصیف ہماری شاعری میں ہے کتوں کی اور کسی شاعری میں نہیں. میں نے کہا کہ مثلا ہمارا سب سے بڑا جو ہمارے خطے کا شاعر ہے بلے شاہ، اس کی ایک نظم ہے کہ کتے تیتھوں اتے مالک دا در منہ نہ چھڑ دے، پاویں پین 100 جتے تے بازی لے گئے کتے. مجھے جتنے بند یاد تھے میں نے ان کو لکھا، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا، اینڈ ہی واز امیزڈ. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کلام جو ہے تو معرفت کا کلام، لیکن بہت افیکٹو ہے. تو میں نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ اس کو میوزیم کے باہر یا اندر کہیں آویزاں کر دیا جائے اور یہ لکھا جائے کہ یہ پاکستانی شاعر کا ہے. تو آپ میں سے اگر کوئی الاسکا جاتا ہے تو اس کتا میوزیم میں جائے اور دیکھے کہ کیا بلے شاہ کا کلام وہاں پہ آویزاں ہے یا نہیں ہے. اچھا، مایا سیویلائزیشن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ساؤتھ امریکہ کی. تو وہاں پہ ساؤتھ امریکہ میں کولمبیا میں میرا خیال ایک سونے کا میوزیم ہے جہاں پیور گولڈ ہے، کیونکہ مایا سیویلائزیشن جو ہے وہ جانی جاتی ہے اپنے پیور گولڈ کے زیورات سے، اور جو ہے خود ہیں اور جو نقاب ہیں ان کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب اسپینش نے ان علاقوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کی، یہ عام تھے، وہ بیچارے ان آرمڈ بھی تھے اور وہ پیسفل لوگ تھے، ان کو فوج کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس طرح آپ کو میں یاد دلاؤں کہ موجوداروں میں کوئی بھی ہتھیار جو ہے جنگ کا نہیں ملا، یہ بھی پیسفل لوگ تھے، تاکہ مطلب کہ ان کو ضرورت نہیں تھی اس کی.
اسی لیے وہ زیر ہو گئے بعد میں جو بھی باہر سے انویڈرز آئے. تو یہ جب اسپینش وہاں پہ پہنچی ہیں تو وہاں پہ گولڈ کی افراد تھی, تو انہوں نے اس کے بادشاہ کو پکڑ لیا اور باشندوں کو کہا کہ جب تک ایک بہت بڑا کمرہ تھا اس کو آپ سونے سے نہیں بھر دو گے ہم آپ کے بادشاہ کو نہیں چھوڑیں. تو انہوں نے پوری سلطنت بہت بڑی سی طول و عرض سے سارے گھروں سے یہ وہ سونا اکٹھا کیا, مشکل سے ایک کمرہ بھرا. اب اسپینیئرز کا لالچ یہ تھا, انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ایک کمرہ بھر دیا تو دوسرا بھی بھر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی دوسرا بھی بھریں. وہ ان سے بھرا نہیں گیا اور دیٹ کنگ واز مرڈرڈ. اب ان دنوں جنگی کرائم کا کوئی مقدمہ نہیں چلتا تھا, ان دنوں بھی نہیں چلتا, نہ غزہ کے لیے چلتا ہے, نہ سیریا کے لیے, نہ عراق کے لیے. البتہ یوکرین کے لیے وہ جنگی کرائم کے مقدمے چلیں گے کیونکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے بہت ظلم ہو رہا ہے. خواتین حضرات, میرے لیے جتنے بھی آج تک میں نے میوزیم دیکھے سب سے مؤثر جو میوزیم تھا, مطلب ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے جس کے اندر جاتے ہوئے, وہ شیان کے شہر میں تھا. شیان جو ہے وہ کلچرل کیپٹل آف چائنا کہلاتا ہے اور وہاں جو مسجد ہے خاص طور پہ 700-800 سال پرانی, وہ دیکھنے کے لائق ہے. اور شیان سے تقریباً 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹیراکوٹا آرمی میوزیم, یعنی مٹی کے سپاہیوں کا میوزیم. اب یہ مٹی کے سپاہیوں کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو عرض کر دوں. ان کو دنیا کی 7 عجائبات میں اب وہ شمار ہوتے ہیں. ٹیراکوٹا آرمی جو ہے کہ وہاں پہ ایک کسان جو تھا, دہقان, وہ کھیت کے لیے کھدائی کر رہا تھا تو وہ ایک سر برآمد ہوا تو وہ لے گیا بازار میں بیچنے کے لیے. 1-2 سر اور برآمد ہوئے, اس نے وہ بیچے اور پھر حکومت کو خبر ہو گئی کہ بھئی یہ کہاں سے آتے ہیں, تو دہقان نے کہا کہ یہاں سے آتے ہیں. تو وہاں کھدائی شروع ہوئی. خواتین و حضرات, وہاں سے 10,000 فوجی مجسمے نکلے, ٹیراکوٹا کے بنے ہوئے, مٹی کے بنے ہوئے, یعنی مٹی سے وہ جو ہے بھٹی میں تیار کرتے ہیں. اور یہ وہ کوئی جو بادشاہ تھا اس کا خیال تھا کہ اگلی دنیا میں سارا کچھ میں ساتھ لے کے جاؤں گا, لیکن یہ آرمی بڑی لائل ہے. حالانکہ آرمی کبھی بھی لائل نہیں ہوتی, لیکن اس نے کہا کہ اسی آرمی کو میں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. چنانچہ ہر سولجر جو تھا اس کا مجسمہ علیحدہ تیار ہوا. یہ نہیں کہ کوئی ایک سانچہ بنایا اور انہوں نے وہ 10-15 ہزار سپاہی جو ڈال دیے, نہیں, ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ہوئے اور ان کو اس نے اپنے مقبرے میں اپنے ساتھ دفن کیا. اب وہ جو ٹیراکوٹا میوزیم ہے آپ وہاں پہ جائیں اور وہ پورا ڈھکا ہوا ہے. وہ جتنی جگہ کھدائی کی گئی تھی نا اس ساری کو انہوں نے ڈھک دیا ہوا ہے تاکہ موسموں کے عذاب سے وہ بچے. اور آپ وہاں پہ گیلریز میں سے ہوتے ہوئے مختلف, مطلب ہر چہرے کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر ایکسپریشن ہے. جو جنرلز ہیں ان کے ایکسپریشن علیحدہ ہیں, جو عام فوجی ہیں ان کے علیحدہ ایکسپریشن ہیں. اور پھر وہاں پہ ایک بگی ہے گولڈن, اس کے ٹکڑے ملے تھے اور اس کو بھی اشتر گیٹ جس طرح جوڑا گیا اس طرح اس بگی کو جوڑا گیا. اور وہ آج سے 4-5 ہزار سال پرانی بگی ہے اور اس کے اسی طرح ہی وہ گھوڑے بنائے گئے ہیں اور اسی طرح یہ وہ بادشاہ کی بگی ہے, وہ بھی دیکھنے کے لائق. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹیراکوٹا میوزیم کے باہر ظاہر ہے کہ بہت ساری دکانیں ہیں ہینڈی کرافٹس کی اور وہ جو سوونیئرز وغیرہ بھی, تو وہاں پہ وہ ٹیراکوٹا سولجرز کے وہ ملتے ہیں, فیک مطلب مجسمے ملتے ہیں, وہ ہم نے بھی 1-2 خریدے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جس دہقان نے ان کو ڈسکور کیا اب وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ دہقان وہاں بیٹھا ہوا ہے اب وہ بہت متمول ہو چکا ہے اور اس کے آگے بہت سارے تصویری جو ہیں رسائل جن میں وہ ٹیراکوٹا آرمی کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے رنگین, وہ پڑے ہوئے ہیں اور کسی کی قیمت جو ہے $40-50 سے کم نہیں. اور اس کی پوتیاں جو ہیں وہ فر انگریزی بولتی, ہر سیاح کو پکڑتی ہیں, کہتی ہیں کہ تم دیکھنا چاہو گے کہ ٹیراکوٹا آرمی کو کس نے ڈسکور کیا تھا. اب یہ بہت عجیب و غریب بات ہے نا کہ بھئی ایک ایسا معجزہ, ایک ایسا ونڈر دنیا کا, اور وہ شخص موجود ہو جس نے ڈسکور کیا ہو. تو وہ کہتے ہیں جی ہاں بالکل. تو بابا جی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ نے اگر میرے سے فوٹو اتروانی ہے تو یہ ایک خریدیں. چنانچہ وہ $50 کا ایک لیتے ہیں وہ اپنا تصویری کتاب, اس کے اوپر بابا جی کے ساتھ دستخط کروا کے اور تصویر اترواتے ہیں. اب ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں تھے
چنانچہ ہم نے ایک سازش تیار کی. میں بابا جی کے پاس گیا تو میں نے ان کو کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, آپ کا بڑا مدعا ہوں, یہ ہے وہ ہے. اب وہ انٹرسٹڈ ہوئے, اس دوران ہماری تصویریں کھنچ گئیں, اس طرح ڈیلیگیشن کے 1-2 اور لوگوں نے. اس کے بعد اس کی پوتیوں کو خبر ہو گئی کہ یہ تو مفت بھر ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ ڈالر اگر نہیں دے رہے تو آپ کی تصویر نہیں کھینچی جا سکتی. لیکن ٹیراکوٹا میوزیم کو دیکھ کے مجھے ایک خیال ضرور آیا, اور خواتین و حضرات وہ خیال یہ تھا کہ ہماری جو بڑی سائٹس ہیں, ہڑپا ہے, موہنجو داڑو ہے, مہر گڑھ, یہ کھلی پڑی. اور موہنجو داڑو کے ساتھ تو یہ بھی ہوا کہ سیاسی پارٹیوں نے وہاں جلسے کیے اور وہاں میخیں گاڑی اور اس کو بیک گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کیا. یعنی کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ 6000 سال پرانی سائٹ ہے اور یہ خراب ہو جائے گی. اور موسموں کا جو ہے تغیر اس کے اوپر اب بھی اثر انداز ہو رہا ہے. یعنی وہ دن بدن اس کے اندر وہ جو ہے ان کی اینٹیں جو بھر رہی ہیں, اور عین ممکن ہے کہ 200-400 سال کے بعد وہ ختم ہو جائے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اتنے فنڈز ہیں اور ہر چیز میں آپ یہ ہمارا کلچر ہے, 6000 سال پرانا ہے, موہنجو داڑو ہے, آپ اس کا خیال رکھیں اور اس کے اوپر جس طرح ٹیراکوٹا آرمی میوزیم کے اوپر پورا چھت ڈال دی گئی ہے, پورے موہنجو داڑو کے اوپر چھت ڈال دیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. ہڑپا جو اوریجنل ہے ان سب میں سے, یعنی یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی ترکیب ہے یہ بعد میں رائج ہوئی, پری پارٹیشن, یہ ہڑپن سویلائزیشن. یعنی ہڑپا سے سب کچھ ساتھ نے جنم لیا. اور ہڑپا کے بھی کھنڈر جو ہیں کوئی اتنے زیادہ وسیع نہیں ہے, ان کو بھی ڈھانپا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد مہر گڑھ جو ان سے بھی پرانی تہذیب, ان کے بلوچستان میں وہ کھنڈر ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو کیا ان کو ڈھانپ کر ان کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا تاکہ آئندہ جو جنریشن ہے, جس طرح میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب ہم شیان کی طرف جا رہے تھے تو مختلف ماؤنٹس ہم نے دیکھے راستے میں, کیونکہ ایئرپورٹ کافی دور تھا, مختلف ماؤنٹس سے. اور میں نے وہ چائنیز انٹرپریٹر سے پوچھا, خاتون سے, میں نے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس کے اندر بادشاہوں کے مقبرے 2-3 ماؤنٹس. تو میں نے کہا کہ آپ ان کی کھدائی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے کہ جی ہم اگر ان کی بھی کھدائی کر دیں گے تو جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے کیا بچے گا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں. تو آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بچانے کے لیے موہنجو داڑو کے, مطلب ہڑپا کے جو مہر گڑھ کے کھنڈر ہیں, ان کو مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طرح محفوظ کرنا چاہیے نا. کروشیا میں سب سے انٹرسٹنگ میوزیم, اس کا نام ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا میوزیم. اور میں تو نہیں جا سکا وہاں پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ میوزیم بہت شاندار ہوتا اگر وہ پاکستان میں بنتا, کیونکہ یہاں اکثر دل ٹوٹتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پر اسکوائر انچ جتنے اشاق پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور کہیں نہیں پائے جاتے, اور ٹوٹے ہوئے دل جتنے بھی پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بھائی وہ پرانے زمانے سے ٹخنے دیکھے عاشق ہو گئے, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بڑے عاشق ہو گئے, جنگلوں کی طرف نکل گئے. اچھا کہیں کوئی دوپٹہ نظر آ گیا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک جھاڑی کے قریب, دوپٹہ اس کے اوپر تھا, تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے کہ کبھی تو بولے گی. مطلب یہ حالات ہیں اس مطلب خطے کے کہ آج کی سربر طلب اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ اگر میوزیم یہاں پہ ہوتا تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی, اس لیے کہ سب اپنے اپنے دل جو ہیں ٹوٹے ہوئے وہ وہاں تلاش کرنے جاتے. ہم بھی دیکھتے کہ شاید ہمارا بھی دل وہاں پہ پڑا ہو, لیکن ہمارے ساتھ میر اور غالب, اقبال, فیض جتنے شاعر ہیں وہ بھی تو کچھ نہ کچھ تلاش کرتے, کیونکہ ان کے بھی دل ٹوٹ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے گانے جتنے کہ ہائے دل ٹوٹ گیا اور پتہ نہیں ساتھ چھوٹ گیا, اور اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, یہ دیکھیں نا کروشیا کے میوزیم کے بارے میں گایا گیا, اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. اور اس کے بعد غم دیے مستقل, اتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا, ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ. اور غلام احمد قاصر میرے دوست سے, ان کے 2 شعر مجھے بہت پسند ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو, تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ ہم نے مے خانے کا پتہ ہر اس شخص سے پوچھا تھا جس کے نین نشیلے تھے. اور اس کا جو بہت ہی پاپولر شعر ہے اور کمال کا شعر ہے کہ کروں گا کیا
جو محبت میں ہو گیا ناکام. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بالکل بنجر واقعہ ہوا ہے جہاں تک میوزیمز کا تعلق ہے. یہاں بہت ہی انٹرنیشنلی طور پہ اہم میوزیم یہاں پہ واقع ہیں. مثلاً چکدارا میں جو گندھارا آرٹ کا میوزیم, آپ اس کو دیکھیں. جو سب سے پرانے گندھارا کے اسکلپچر ہیں وہ چکدارا میوزیم میں ہے. پشاور میوزیم انہوں نے ری ڈو کیا ہے اور سنا ہے کہ بہت خوبصورتی سے کیا ہے, اور اس میں بھی گندھارا ہے اور باقی سویلائزیشن, اور اس میں اشوک کی وہ ڈبیا پڑی ہے. ڈبیا کہہ لیں یا کیسکٹ کہہ لیں, جو وہیں سے دریافت ہوئی تھی, اشوک اعظم کی تھی. اوریجنل کیسکٹ جو ہے وہ وہاں پہ پشاور میوزیم میں ہے. اسی طرح مینگورا میوزیم جو ہے وہ بھی بہت لاجواب ہے. لاہور کے میوزیم کے بارے میں تو ہم نے بات کی. اس کے علاوہ کلر کہار میں فاسلز کا میوزیم, اور دور دور سے لوگ آتے ہیں کیونکہ موسٹ اینشنٹ فاسلز کہا جاتا ہے کہ اس ایریا میں پائے گئے تھے. اور وہ فاسل میوزیم باقاعدہ مطلب ڈسپلے ہے, اور آپ اس کو کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. اور ایک بہت انٹرسٹنگ میوزیم جو ہے اس کا تذکرہ میں بھول گیا ہوں, وہ ہے پتلی میوزیم. یہ رفیع پیر کے صاحبزادوں نے بنایا ہے, اور اس میں پتلیوں کے ساتھ ہسٹری بتائی جاتی ہے اور کس طرح وہ رقص کرتی ہیں. اور ان پتلیوں کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج کل سیاسی حالات کیسے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈور کون کھینچ رہا ہے. تو آئندہ کے لیے بھی کچھ اور میوزیم میرے ذہن میں ہے, جس میں سر فہرست شاید ہوگا میوزیم آف انوسنس. لیکن جب ہم اختتام کریں گے تو ہم گفتگو کریں گے پارٹیشن میوزیم کے حوالے سے. اور یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے کہ ابھی تک ہم نے پارٹیشن میوزیم قائم نہیں کیا, اور ہندوستان نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا.